बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दियार दीन में खुशामदीद। हमने जो सिलसिला शुरू किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से कबल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका के चर्चे करने का हुक्म दिया था, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, पहले हम उनका वाक़या सामने आपके रखते हैं। इमाम इब्न साकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, और इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात गिरामी ने नकल किया है खसाइसुल कुबरा के अंदर, जिल्द नंबर 1 के अंदर। वो फरमाते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को जब अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए, तो जब वो थोड़े से बड़े हुए, भी छोटे नौमौलूद बच्चे थे, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम जुदाई का वक्त आ गया, बुढ़ापे के आलम में मिले हैं, दुआएं मांग मांग के ये बेटा मांगा है, हुक्म हुआ है इब्राहीम अब अपने इस लख्त जिगर को बेआबो गया रेगिस्तान में छोड़ा। बारी ताला वो कहाँ है बेआबो गया रेगिस्तान, किस जगह छोड़ आऊँ? तो फरमाया बस जिब्राइल को भेज रहा हूँ, इनके साथ चले जाना, जहाँ ये कह दें वो मेरा हुक्म होगा, वहीं तुमने इनको छोड़ के वापस इधर ही आ जाना। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ने अपने साहबजादे और अपनी ज़ौजा को साथ लिया और फरमाया कि अल्लाह ने यहाँ से तुम लोगों को हिजरत का हुक्म दे दिया है। अब रस्ते में सरसब्ज इलाके आए, जो भी सरसब्ज इलाका आए, या कोई मंडी आए, या जहाँ पे कोई गाँव आबाद हो, कोई शहर आबाद हो, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी जिब्राइल अमीन से फरमाए जिब्रील इस जगह ठहरना है, कहे नहीं। फिर कोई गांव आ जाए, जिब्रील यहाँ ठहरें, वो कहे नहीं। फिर आगे कुछ सरसब्ज शदाब एरिया आ जाए, यहाँ ठहरना है, नहीं। चलते चलते मक्का पाक की ये आबादी जो आज मौजूद है, आज से 3000 साल कबल बेआबो गया रेगिस्तान था, ना कोई यहाँ बसता था, ना यहाँ पानी था, ना कोई दरख्त था, बस पहाड़ थे, खुश्की थी हर तरफ। यहाँ हुक्म हुआ यहाँ पर ठहरना, तो ठहर गए। जब यहाँ पर ठहरे तो अर्ज किया बारी ताला मैं यहाँ पे अकेला रहूं, ये मेरे बच्चे यहाँ पे अकेला रहेंगे, ये मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, ये यहाँ पे अकेले रहेंगे, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ पे दूध देने के लिए कोई जानवर है, तो यहाँ पे रहें? फरमाया हाँ। बस आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब के इब्राहीम बात ये है, इस जगह पर तेरी इस नस्ल इस्माईल से चलते चलते आगे मेरा आखिरी नबी, मेरा महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यहाँ पे आएंगे, उनकी विलादत यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रह, मैं इस शहर को सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर आबाद करना चाह रहा हूं। इतना फरमाया कि ए इब्राहीम आगे सुन, फिर जब वो नबी उम्मी आएगा तो उसके ज़रिए से मैं कलमा दीन को हर जगह पे आम कर दूंगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका के साथ कलमा दीन, ये दीन हक हर तरफ फैल गया। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या था। अब इसी ज़ीमन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की
جو واقعہ ہے وہ سنیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے بشارت دی وہ سنیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے مد مقابل حضرت ماد بن عدنان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، یعنی کہ دادا پردادا لکڑ دادا ان میں سے ہیں۔ ان کی جو اولاد تھی نا وہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑے وہ قبیلے کی شکل اختیار کر گئی، بہت بڑا ایک ان کی آبادی بن گئی، اور بڑے وہ طاقت میں تھے۔ حضرت ماد بن عدنان خود تو تب دنیا میں نہیں تھے، مگر ان کی جو آگے نسل تھی وہ ویسے چلی۔ تو جب ویسے نسل ساری کی ساری چلی، وہ بڑی جب طاقت میں آ گئے تو ہوا کیا اس وقت، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے مد مقابل آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ فوج میں یہ لوگ بڑے طاقت میں تھے، انہوں نے کیا کیا، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اب جتنا میرا مطالعہ ہے، تاریخ پڑھیں، حدیث پڑھیں، کسی جگہ پر بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا فلاں قوم کے لیے بد دعا نہ کر۔ ہر نبی بد دعائیں کرتے رہے، میں نے ایسا کسی اور نبی کے بارے میں میں نے نہیں پڑھا ابھی تک۔ تقریباً موٹی موٹی بڑی ساری کتب ہم نے اللہ کے فضل سے پڑھی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میرے جو مظلوم تھے، میرے جو سپاہی تھے، ان پر انہوں نے حملہ کیا ہے، لوٹ مار کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ان کے لیے بد دعا نہ کر۔ باری تعالیٰ کیوں؟ انہوں نے زیادتی کی ہے، حملہ کیا ہے۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماد بن عدنان جو میرا محبوب ہے نا، اس کی نسل سے ہیں، واہ، اس کی نسل سے ہیں، اس کی ذریت سے ہیں، اور انہی کی آگے نسل وہ آگے چل رہی ہے، انہی سے چلتے چلتے کیا ہوگا، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، وہ میرا محبوب آئے گا۔ تو فرمایا وہ جو ایک نسبت ہے نا آباء و اجداد کی، اس وجہ سے میں حیا کرتا ہوں، ان کے لیے بد دعا نہ کر۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد نعوذ باللہ من ذالک ایمان پر نہ تھے، کیسی کامل دلیل ہے۔ ان میں سے ایمان پر تو ایک ہی تھا حضور کے، یعنی ماد بن عدنان وہ تھے، مگر وہ جو ان کے تعلق میں تھے، ان کے آگے خاندان میں سے تھے، جو آگے چلے تھے، کوئی کزن ہوں گے، کوئی خالو زاد، کوئی خالہ زاد، چچا زاد، کچھ نہ ایسے جو اتنے سارے کزنز بن جاتے ہیں وہ ہوں گے، کہ اور کوئی ددیال میں، ننیال میں جو اور ہوں گے، باقی ان کے علاوہ اللہ پاک نے ان کا بھی حیا کیا، اس خاندان سے۔ یہ حیا کی ایک تعلیم ہے۔ آگے چلیے، آگے فرمایا، اب اتنی بات کافی تھی، مگر آگے موسیٰ کو فرمایا موسیٰ ان کی نسل سے وہ نبی آخر الزمان جب آئیں گے نا، اس نبی کی شان یہ ہوگی وہ نبی امی ہوگا۔ امی سے مراد اس دنیا میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، وہ سب کچھ وہ پڑھ لکھ کر میری بارگاہ سے آئے گا، اسے سب کچھ میں اپنی بارگاہ سے پڑھاؤں گا۔ آگے فرمایا اس نبی کی شان کیا ہوگی، وہ بشیر ہوگا، وہ نذیر ہوگا۔ پھر فرمایا اور اس کی جو امت ہوگی وہ امت محمدیہ کہلائے گی۔ موسیٰ کو کہا جا رہا، آگے دیکھیے، پھر فرمایا یہ خدا کے تھوڑے سے دیے پر راضی ہو جائیں گے، اور خدا بھی ان کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔
اس دور میں اگر ہم دیکھیں، قابل نصیحت بات یہ ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے فرمایا یہ میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہوں گے اور میں بھی ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا، اور ہم تو تھوڑے پر راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک سنت سے ہی نکل رہے ہیں؟ ہر بندے کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا یہ امت لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی جنت میں داخل ہوگا۔ جب یہ امت جنت میں جائے گی تو ہماری پہچان کیا ہوگی؟ زبانوں پر لا الہ الا اللہ۔ آگے فرمایا ان کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں گے۔ صرف حضور کے والد کا بھی نام نہیں لیا، ساتھ دادا کا بھی نام لے دیا۔ رب کہہ رہا ہے موسیٰ کو، وحی اتاری ہے کہ موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ خود تو اعلیٰ ہے، ان کے والدین بھی اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا ان کا وضع قطع متواضع ہوگا۔ اب آگے حضور کی صفات بیان، ان کا سکوت حکمت و دنائی کی وجہ سے ہوگا۔ رب کہہ رہا ہے اپنے نبی موسیٰ کو، سکوت مطلب ان کی خاموشی، کہ جب آپ سائلنس ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ اس وجہ سے ہوں گے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اور ہمارے نادان کا مولوی یہ سمجھ بیٹھا کہ حضور جانتے نہیں ہیں، حضور کے پاس علم غیب نہیں۔ وارے نادان، تو نے کیسے سمجھ لیا؟ رب کہہ رہا ہے میرا محبوب جب کسی مسئلے پر خاموش ہوگا تو اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہوگا، وہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے تو میں اپنے محبوب کو کیا علم نہیں دوں گا؟ نہیں، فرمایا خاموش اس لیے ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ پھر فرمایا ان کی گفتگو حکمت و دقائق پر مبنی ہوگی، علم اور سنجیدگی ان کی خصلت ہوگی۔ اہل قریش کے بہترین گھرانے میں سے پیدا ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا قریش کے منتخب روزگار فرد ہوں گے اور وہ بہتر ہیں اور بہتر لوگوں کی طرف مبعوث کیے جائیں گے، یعنی کہ جو ان کو مانیں گے وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے آپ پر، ہم حضور کی امتی ہیں، مگر ساتھ ہمیں اپنے کردار پر، اپنی گفتگو پر بھی ذرا دھیان کرنا چاہیے، اس پر دیکھنا چاہیے ہم کیا بول رہے ہیں۔ نہ رب فرما رہا ہے علم اور سنجیدگی ان کی خصلت، تو ہمارے نبی اس عادت کے مالک، ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر علم رکھیں، سنجیدگی رکھیں۔ پھر فرمایا ان کی جو اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کے جو متبعین ہوں گے، اچھائی اور خیر کی طرف رجوع کرنے والے۔ کل انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔